सऊदी अरब में दज्जाल का सफेद महल तैयार। मदीना के बाहर एक पुरअसरार सफेद महल। क्या ये वही जगह है जहां दज्जाल कयामत से पहले कयाम करेगा? क्या सऊदी हुकूमत ने खुद अपने हाथों से दज्जाल के लिए महल तामीर कर दिया है? क्या हम वो निशानियां अपनी आंखों से देख रहे हैं जिनकी खबर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी? सच चौंका देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, आज की वीडियो एक ऐसे चौंका देने वाले इंकशाफ पर मबनी है जो हर मुसलमान के दिल को हिलाकर रख देगा। मदीना तैयबा के मज़ाफ़ात में एक सफ़ेद महल तामीर किया जा चुका है, वही महल जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यही दज्जाल की क़यामगाह बनेगा। क्या हम क़यामत की सबसे बड़ी और ख़तरनाक निशानी को अपनी आंखों से देख रहे हैं? क्या वाकई सऊदी अरब में दज्जाल के इस्तक़बाल की तैयारियां हो रही हैं? क्या ये वही सफ़ेद महल है जिसका तज़किरा नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में बड़े वाज़े अंदाज में किया गया है? और क्या सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक भी दज्जाल के ज़हूर के लिए खुफिया सतह पर सहूलतकारी कर रहे हैं? दज्जाल कहाँ से ज़ाहिर होगा? इसके साथी और सहूलतकार कौन होंगे? और आखिरकार उसे कत्ल कौन करेगा? इन तमाम सवालात के जवाबात हम कुरान और हदीस की रोशनी में तलाश करेंगे। लिहाजा गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप वो कुछ जानने जा रहे हैं जो शायद पहले कभी ना सुना हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए ताकि हक़ाइक़ की ये रोशनी आप तक मुसलसल पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंकशाफ पर बात करने जा रहे हैं जो यकीनन आपको हैरत में डाल देगा। मदीना मुनव्वरा के मज़ाफ़ात में वाक़ एक पहाड़ जिसे जबल हफ्शी या हफ्शा का पहाड़ कहा जाता है, एक ऐसा मकाम है जिसके मुताल्लिक़ कहा जाता है कि दज्जाल इसी जगह क़याम करेगा और अपने खुरूज का इंतज़ार करेगा। हैरत की बात यह है कि इसी जगह यानी इस पहाड़ की चोटी पर सऊदी हुकूमत के हुक्म से एक अजीमुश्शान सफ़ेद महल तामीर किया जा चुका है, जिसे आजकल किंगडम पैलेस के नाम से जाना जा रहा है। मदीना तैयबा के पहाड़ों में से एक अहम तारीखी पहाड़ी जबल हफ्शा है जो मदीना मुनव्वरा के शुमाल मगरिब में वाक़ है। इसका मौजूदा महल वक़ू मस्जिद नबवी से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर के फासले पर है। इस पहाड़ को तारीख़ी अहमियत इसलिए हासिल है कि बाज़ मुहद्दिसीन और मौरख़ीन के मुताबिक इसी के करीब वो मकाम है जहाँ दज्जाल मदीना के दरवाज़ों तक आकर ठहरेगा मगर मदीना में दाखिल ना हो सकेगा। जबल हफ्शा वो पहाड़ी मकाम है जहाँ दज्जाल अपने लश्कर के हमरा ख़ैमज़न होगा। क्योंकि फरिश्तों से मदीना के दाखिली रास्तों पर दाखिल होने से रोक देंगे, उस पहाड़ के मुताल्लिक बाज़ रिवायात में जिक्र है कि वहाँ से मदीना के दरो दीवार और ख़ास तौर पर सफ़ेद महल दिखाई देगा, वही महल जिसे बाज़ मुहद्दिसीन ने दज्जाल के ज़हूर से मुताल्लिक अलामात में शुमार किया है। ज़राए के मुताबिक इस महल की तामीर के ख़िलाफ़ न सिर्फ सऊदी अपोजिशन ने आवाज़ उठाई बल्कि पूरी दुनिया से मुसलमान इसकी मुखालफत करते रहे। लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की कि इस तामीराती मंसूबे को रोका जा सके, मगर तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस महल की तामीर मुकम्मल कर ली गई। आज जब ये सफ़ेद महल पूरी तरह तैयार हो चुका है, वहाँ आम लोगों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है और उस तक जाने के तमाम रास्ते बंद किए जा चुके हैं। अवाम की जानिब से इसे दज्जाल का महल करार दिया जा रहा है। उनका कहना है कि हम अपनी आंखों से उन निशानियों को पूरा होता देख रहे हैं जिनकी खबर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल दे दी थी, क्योंकि उस महल की जगह, उसकी बुलंदी, उसका रंग और उसकी पुरअसरारियत सब कुछ बाइना वैसा ही है जैसे कि दज्जाल के मुताल्लिक अहादीस मुबारका में जिक्र किया गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से खिताब करते हुए फरमाया, लोग निजात के दिन की बात करते हैं, निजात का दिन क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह सवाल 3 मरतबा दोहराया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, निजात का दिन कौन सा है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल जो आखिरी ज़माने का सबसे बड़ा फितना होगा, जबल हबशी की चोटी पर चढ़ेगा, वहाँ से मदीना की तरफ देखकर अपने साथियों से कहेगा, क्या तुम वो सफ़ेद महल देख रहे हो? यही अहमद की मस्जिद है। फिर वो मदीना के करीब आएगा सिर्फ इस मकसद से कि एक तलवार बरदार फरिश्ते तक पहुँच सके, मगर वो कामयाब नहीं होगा। उसके बाद वो अल जुर्फ की बंजर ज़मीन पर अपना डेरा डालेगा। फिर मदीना में 3 बार ज़ोरदार ज़लज़ले आएंगे और हर वो मुनाफिक और फासिक मर्द और औरत जो मदीना में होंगे दज्जाल के साथ शामिल होने के लिए वहाँ से निकल आएंगे, और यही दिन होगा जिसे यौम निजात कहा गया है। दोस्तों, इस हदीस मुबारका से वाज़ेह तौर पर दज्जाल और सफ़ेद महल के दरमियान ताल्लुक़ का पता चलता है, और ये भी
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کی خبر دی تھی وہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے حقیقت بنتی جا رہی ہے۔ دجال کے فتنے کے تعلق سے متعدد احادیث میں مدینہ منورہ کی حفاظت اور اس کے دروازوں پر فرشتوں کی تعیناتی کا ذکر موجود ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں کے 7 دروازوں پر فرشتے پہرا دیں گے۔ ان احادیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ دجال مدینہ کے قریب ایک پہاڑی پر قیام کرے گا جسے علماء نے جبل حبشہ قرار دیا ہے۔ اسی مقام پر وہ اپنا پڑاؤ ڈالے گا اور وہیں سے مدینہ کو دیکھے گا۔ بعض روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں مدینہ میں ایک سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ اس جملے کی تشریح میں کئی محدثین نے اس امکان کا ذکر کیا ہے کہ یہ دجال کے قیام کے وقت ایک ظاہری منظر ہوگا جو مدینہ سے باہر لیکن اس کے قریب ہوگا۔ مزید یہ کہ دجال کے ظہور سے پہلے مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے جس کے نتیجے میں منافقین اور کمزور ایمان والے مدینہ سے باہر نکل جائیں گے اور انہی کو دجال اپنی جماعت میں شامل کرے گا۔ اس لمحے کو احادیث میں یوم نجات بھی کہا گیا ہے، یعنی وہ دن جب مدینہ اہل ایمان کے لیے محفوظ ہو جائے گا اور اہل نفاق اس سے نکل کر دجال کے جال میں آ جائیں گے۔ ناظرین، گزشتہ چند دہائیوں میں مدینہ منورہ کے اطراف میں ایک جدید سفید سنگ مرمر سے مزین محل تعمیر کیا گیا ہے جسے عوامی حلقے کنگڈم پیلس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ محل جبل حبشہ کے قریب علاقے میں واقع ہے اور طرز تعمیر میں مغربی و مشرقی طرز شاہی کا امتزاج پیش کرتا ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز سعودی ولی عہد کے حکومت کے ابتدائی دور میں ہوا اور اس محل کی سفید چمکتی ہوئی چھتیں اور بلند دیواریں دور سے واضح نظر آتی ہیں، خاص طور پر جبل حبشہ سے دیکھنے پر۔ بعض علماء اور عوام نے اس محل کی تعمیر پر سوالات اٹھائے کیونکہ کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ یہ وہی سفید محل ہو سکتا ہے جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے ظہور کے وقت کے حوالے سے کیا تھا۔ اگرچہ حکومت کی جانب سے اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی، تاہم سوشل میڈیا اور مذہبی حلقوں میں یہ بحث جاری ہے کہ آیا یہ محل صرف ایک شاہی رہائش گاہ ہے یا پھر کسی بہت بڑے منصوبے کا ابتدائی حصہ۔ بعض افراد اسے عالمی سطح پر ایک علامتی مقام قرار دیتے ہیں جو دجالی فتنے کی ممکنہ بنیادوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس پر ہونے والا عوامی رد عمل 2 طرفہ ہے۔ کچھ لوگ اسے محض ایک معمول کی تعمیر قرار دیتے ہیں جبکہ دیگر اسے آنے والے دور کی ایک بڑی نشانی سمجھتے ہیں۔ یہ امر انتہائی حیران کن ہے کہ سعودی حکومت ایسی واضح نشانی کو کس طرح نظر انداز کر رہی ہے۔ یہ وہی مقدس سرزمین ہے جہاں کعبۃ اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ کون تصور کر سکتا تھا کہ اس سرزمین کے حکمران اپنے ہاتھوں سے دجال کے لیے ایک ممکنہ قیام گاہ تعمیر کریں گے۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی جہاں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان دونوں شہروں کے ہر دروازے پر فرشتے پہرا دیں گے تاکہ دجال ان میں داخل نہ ہو سکے۔ مزید فرمایا کہ مدینہ کے باسی 3 مرتبہ شدید زلزلوں کو محسوس کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان مقدس شہروں سے ہر کافر اور منافق کو باہر نکال دے گا کیونکہ دجال ان شہروں میں داخل ہونے پر قادر نہ ہوگا، لہٰذا وہ جبل حبشی کی چوٹی پر ہی اپنا قیام کرے گا۔ دوستو، قیامت کی بہت سی پیشگوئیاں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہو رہی ہیں۔ ان میں سے کچھ ہماری نظروں کے سامنے مکمل ہو چکی ہیں اور اب اس سفید محل کی تعمیر، وہ بھی بالکل اسی جگہ جہاں دجال کے قیام کی خبر دی گئی تھی، بلا شبہ ایک اور بڑی نشانی ہے جو پوری ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں خاص طور پر قرب قیامت کے دور میں دنیا کے سماجی، سیاسی اور قدرتی نظام میں ایسی تبدیلیاں آئیں گی جو تاریخ کا رخ موڑ دیں گی۔ ان بدلتے ہوئے حالات میں ہماری آنکھیں کھلی ہونی چاہیے تاکہ ہم ان نشانیوں کو پہچان سکیں جن کے بارے میں قرآن و سنت نے صدیوں پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ ناظرین، اسلامی عقائد کے مطابق کچھ ایسے غیر معمولی واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں جو دجال کے ظہور سے قبل رونما ہوں گے۔ ان میں سب سے اہم پیشگوئی یہ ہے کہ دجال کے منظر عام پر آنے سے قبل حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ان کے ظہور سے تقریباً 3 سال پہلے دنیا ایک شدید قحط سالی کا شکار ہوگی جس میں بارشیں رک جائیں گی، سبزہ ناپید ہو جائے گا اور انسانیت ایک عالمگیر بحران سے گزرے گی۔ اس وقت دین پر عمل کرنے والے افراد نہایت قلیل ہوں گے، علم کم ہو جائے گا اور جہالت ہر سمت غالب آ جائے گی۔ بعض روایات میں یہ بھی بتایا گیا کہ دجال کے آنے سے پہلے کچھ خطوں میں بڑی جنگیں برپا ہوں گی۔ دجال مشرقی سمت سے نکلے گا اور بڑی تیزی سے مختلف شہروں کا سفر کرتا ہوا پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اس کا طواف زمین پر اتنا تیز ہوگا کہ چند دنوں میں دنیا کے اکثر علاقوں میں پہنچ جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، کیونکہ ان مقدس شہروں میں فرشتے اس کے داخلی راہ میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ جہاں جہاں دجال جائے گا وہاں وہ فتنہ، فساد، فریب، انتشار
اور دھوکہ دہی پھیلائے گا۔ دجال کی ظاہری خصوصیات بھی اسلامی روایات میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ اس کا جسم گندمی رنگ کا اور نسبتاً بھاری بھرکم ہوگا۔ اس کے سینے کی ساخت چوڑی، بال گھنگریالے اور پیشانی پر کافر کے حروف نمایاں ہوں گے۔ اس کی ایک آنکھ بالکل ناقابل استعمال ہوگی، سوجی ہوئی، بد شکل اور عجیب منظر والی، اور وہ اس آنکھ سے مکمل طور پر کانا ہوگا۔ دجال کی اولاد نہیں ہوگی اور وہ خود کو پہلے نبی اور پھر خدائی کا دعوے دار ظاہر کرے گا۔ لیکن ناظرین، دجال کا فتنہ ختم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے، جو آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ یوں فتنہ دجال کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ کچھ عرصے قبل ہم نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہودی دجال کی آمد کی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں امریکی صدر جو بائیڈن کو بھی مدعو کیا گیا۔ اس وقت اسرائیل نے رفح بارڈر کے علاقے میں ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کر رکھا ہے جس پر عالمی برادری سخت تنقید کر رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ہمیشہ سے اسرائیل کی اندھی حمایت کرنے والا امریکہ بھی اس بار مخالفت میں کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو تک نہیں کی، جو ایک غیر معمولی اقدام ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رفح آپریشن میں انسانی جانوں کے بے دریغ نقصان کا اندیشہ اتنا شدید ہے کہ حتیٰ کہ امریکہ بھی اس خونی کھیل کا حصہ بننے سے کترا رہا ہے۔ رفح کے علاقے میں تقریباً 15 لاکھ بے گناہ فلسطینی موجود تھے جن پر اسرائیل نے زمینی اور فضائی حملے کر کے کیمپوں کو نذر آتش کر دیا، جن میں بے شمار معصوم بچے جل کر شہید ہو گئے۔ اسرائیل کی جانب سے امریکہ کی مخالفت کو بھی رد کر کے آپریشن جاری رکھا گیا اور واضح طور پر اعلان کر دیا گیا چاہے دنیا کی ساری قوتیں مخالفت کریں، وہ رفح پر حملہ ضرور کرے گا، اور اس نے ایسا کر کے دکھایا۔ اسی دوران اسرائیل کے اندرونی ذرائع سے یہ خبر آئی ہے کہ اپریل کے مہینے میں سرخ بچڑوں کی قربانی کی جائے گی، جو کہ دجال کی آمد کی ایک بڑی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ بچڑے تقریباً 1.5 سال قبل امریکہ کی ریاست ٹیکساس سے خریدے گئے تھے، اور اب ان کی قربانی کے ساتھ ہی دجال کے استقبال کی باقاعدہ رسومات شروع ہو چکی ہیں۔ ناظرین، یہ مسئلہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں مذاہب کا اس بابت الگ الگ عقیدہ ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ جو آنے والا ہے وہ دجال نہیں بلکہ ان کا نجات دہندہ ہوگا، جسے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا روپ سمجھتے ہیں۔ یہودی عقیدے کے مطابق جب یہ مسیحا آئے گا تو وہ پوری دنیا میں یہودیت کا غلبہ قائم کرے گا اور دنیا پر ان کی حکمرانی قائم ہو جائے گی۔ حالانکہ یہی قوم پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کی سازش میں ملوث تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی سازشوں سے محفوظ رکھتے ہوئے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اسی کے برعکس عیسائی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن کر صلیب پر چڑھائے گئے، بعد ازاں انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا اور قیامت کے قریب وہ واپس آئیں گے۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ ان کے ذریعے پوری دنیا پر عیسائیت کا غلبہ قائم ہوگا، جبکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ ہی وہ مصلوب ہوئے، بلکہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ قیامت سے قبل وہ دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے، نہ بطور نبی بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے طور۔ وہ دجال کو قتل کریں گے اور دنیا کو فتنہ و فساد سے پاک کریں گے، اور زمین پر اسلام کا غلبہ قائم ہو جائے گا۔ ناظرین، ان تمام مذہبی عقائد کو جہاں اکثر لوگ کہانی سمجھ کر رد کر دیتے ہیں، وہیں اب یہ سب حقیقت کا روپ دھارنے لگا ہے۔ حال ہی میں ایک اسرائیلی اخبار نے دنیا کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ جو آنے والا ہے وہ یہودیوں کا حقیقی مسیحا ہوگا، اور وہ اس پر مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ دوسری جانب یورپ کے اندر سے بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ پولینڈ، ہالینڈ، فرانس اور جرمنی سمیت کئی یورپی ممالک اس کے آنے والے کرائسٹ کو اپنا نجات دہندہ مان کر ایک بڑی عالمی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ان ممالک میں اسلحہ سازی کی فیکٹریاں دن رات چل رہی ہیں اور ان کے شیئرز کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ حالیہ عالمی منظرنامے نہایت سنگین اور خوفناک ہے۔ فی الحال یورپ کے یہ ممالک روس کے خلاف تیاری کر رہے ہیں، لیکن اگر انہی دنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے قبل یہودیوں کا مسیحا یعنی دجال ظاہر ہو گیا تو پوری دنیا کا توازن خون ریزی کی طرف مڑ جائے گا۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق دجال ان کو مکمل سپورٹ کرے گا اور کمزور ایمان والے مسلمان اور عیسائی اس کے جھوٹے دعووں پر ایمان لے آئیں گے۔ یہودی تو اس کی پیروی میں پیش ہوں گے ہی۔ ایسے حالات میں غزہ میں جاری جنگ شدت اختیار کر جائے گی، اور اسرائیل اپنی تمام تر قوت صرف کرے گا تاکہ مسجد اقصیٰ کو مکمل طور پر مسمار کر کے وہاں تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا آغاز کیا جا سکے۔ رفح پر جاری اسرائیلی آپریشن بھی اسی حکمت عملی کا حصہ ہے تاکہ وہاں موجود فلسطینیوں کی مزاحمت کو کچل دیا جائے اور دجال کے لیے زمین ہموار کی جا سکے۔
اسرائیل کے اندر بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ سرخ بچڑوں کی قربانی کے بعد اب وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے پہلے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے ایک بڑی عالمی تقریب میں امریکی صدر جو بائیڈن کو باضابطہ دعوت بھی دی جائے گی۔ یہ تمام حالات واضح اشارہ دیتے ہیں کہ اسرائیل اور اس کے حواری نہ صرف دجال کی آمد کے لیے تیار ہیں بلکہ وہ اس کے استقبال کی عملی تیاریوں میں مصروف ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اگر دجال کے فتنے پر غور کیا جائے تو یہ وہ ہولناک شخصیت ہے جسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کئی احادیث مبارکہ میں بیان کیا ہے، اور اسے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک انسانیت کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک فتنہ قرار دیا ہے۔ ان کا ظہور امت مسلمہ کے لیے بے حد آزمائش بھرا، پرآشوب اور نفاق آمیز اور نفاق انگیز دور کا آغاز ہوگا۔ دجال کے پاس ایسی شیطانی قوتیں ہوں گی جو عقل و فہم کو معوف کر دینے والی ہوں گی۔ وہ دنیاوی ساز و سامان، مادی طاقت اور تکنیکی جادوگری سے لیس ہوگا۔ انہی ہتھیاروں کے ذریعے دنیا کو تباہی کی جانب دھکیل دے گا۔ لفظ دجال خود عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جھوٹا، مکار، ملمع ساز۔ وہ شخص جو نقلی چیزوں کو اصلی ظاہر کرے، سچ پر جھوٹ کا پردہ ڈال دے اور فریب کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے۔ اسی فریب اور جال سازی کی وجہ سے اسے دجال کہا گیا، کیونکہ وہ ہر قول و فعل میں مکاری اور دھوکہ دہی سے کام لے گا۔ اس کی باتیں بھی جھوٹ پر مبنی ہوں گی اور اس کے افعال میں بھی فراڈ اور گمراہی شامل ہوگی۔ دجال کا جوہر ہی فریب، دھوکہ اور حقیقت کو مس کرنا ہوگا۔ دین اسلام کی اصطلاح میں دجال کا مطلب ہے جھوٹا مسیح، یعنی مسیح الدجال، جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک عظیم علامت ہے۔ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور پھر خدائی کے جھوٹے منصب پر فائز ہونے کی کوشش کرے گا۔ اس کی نشانیاں احادیث نبویہ میں مفصل طور پر بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک طویل خطاب فرمایا جس میں دجال کی تفصیلات بیان فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب سے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ ہولناک اور شدید نہیں رہا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے خبردار کیا، اور چونکہ میں تمام انبیاء کے بعد مبعوث ہوا ہوں اور تم آخری امت ہو تو دجال تم ہی میں ظاہر ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں آ جاتا تو میں خود تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص کو خود اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ البتہ اللہ تعالیٰ میری امت کی طرف سے اس کی مخالفت فرمائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ دجال کا ظہور شام اور عراق کے درمیانی علاقے خلا سے ہوگا، جہاں سے وہ دنیا میں فتنے و فساد کا بازار گرم کرے گا۔ ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کی وہ صفات بھی بیان فرمائی ہیں جو آپ سے قبل کسی نبی نے واضح طور پر نہیں بتائیں۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور پھر اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا کہنے لگے گا۔ وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ کوئی انسان دنیا میں اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اور تمہارا رب کبھی کانا نہیں ہو سکتا، جبکہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کاف فیرے کے حروف لکھے ہوں گے جنہیں ہر مومن چاہے عالم ہو یا ان پڑھ بخوبی پہچان لے گا۔ ناظرین، دجال جہاں جہاں سے گزرے گا زمین کے خزانوں کو حکم دے گا کہ ظاہر ہو جاؤ، اور وہ خزانے اس کے تابع ہو کر اس کے پیچھے چل پڑیں گے، جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے پرواز کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی، مگر حقیقت میں وہ دجال کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی دوزخ حقیقتاً جنت ہوگی۔ جو شخص اس کی دوزخ میں ڈال دیا جائے، اگر وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرے گا تو وہ دوزخ اس کے لیے ٹھنڈی، پرسکون اور پربہار ہو جائے گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گل گلزار بن گئی تھی۔ دجال کی آزمائش اس قدر شدید ہوں گی کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا، اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے اپنا رب مانے گا؟ وہ دیہاتی کہے گا ہاں۔ چنانچہ دو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں ظاہر ہو کر کہیں گے کہ بیٹا یہ تمہارا رب ہے، اس کی اطاعت کرو۔ پھر وہ ایک شخص کو دو ٹکڑے کر دے گا اور پھر دوبارہ جوڑ کر زندہ کرے گا۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوگا تاکہ لوگوں کے ایمان کی آزمائش ہو۔ مگر وہ شخص دوبارہ زندہ ہونے کے بعد دجال کو دیکھ کر کہے گا کہ اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تو ہی دجال ہے، کہ اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تو ہی وہ دجال ہے جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ دجال کی فتنہ انگیزی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش نازل ہوگی، زمین کو حکم دے گا تو کھیتیاں اگیں گی، جانور دودھ سے بھر جائیں گے اور معیشت کی فراوانی ہوگی۔ صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہی دو ایسے شہر ہوں گے جہاں وہ داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ وہاں کے دروازوں پر تلواریں لیے فرشتے اس کا داخلہ روکیں گے۔ وہ مدینہ کے قریب ایک سرخ رنگ کی پہاڑی کے پاس قیام کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت
مدینہ میں 3 مرتبہ زلزلے آئیں گے اور صرف منافقین اور کمزور ایمان والے لوگ خوفزدہ ہو کر مدینہ سے باہر نکلیں گے اور دجال کا ساتھ دیں گے۔ اسی دوران ایک مومن بزرگ مدینہ سے نکل کر دجال سے مناظرہ کریں گے۔ وہ کہیں گے تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا تھا۔ دجال ان پر شدید غضبناک ہوگا، انہیں 2 ٹکڑے کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال دوبارہ انہیں قتل کرنا چاہے گا لیکن ناکام رہے گا، اور پھر وہ بزرگ اس کی دوزخ میں ڈالے جائیں گے جو ان کے لیے جنت بن جائے گی۔ یہ سب کچھ ہوتے ہی دجال شام کی جانب کوچ کرے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت موجود ہوں گے اور اسلامی لشکر کی قیادت کر رہے ہوں گے۔ دجال کے خلاف لڑنے کے لیے حضرت امام مہدی 5 یا 9 سواروں کو روانہ کریں گے تاکہ وہ حقیقت کی تصدیق کر کے آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں۔ وہ دجال کو نہیں پائیں گے اور واپس امام مہدی کو آ کر خبر دیں گے، مگر کچھ ہی دنوں بعد دجال کا ظہور حقیقت بن جائے گا۔ دجال کے پیروکاروں میں اکثریت یہودیوں کی ہوگی اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی اصفہان سے آئیں گے۔ اس کے زیادہ تر پیروکار خواتین ہوں گی۔ وہ نبوت اور خدائی کے جھوٹے دعوے کے ساتھ پوری دنیا میں سفر کرے گا۔ اس کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ وہ زمین کے اکثر حصوں پر گشت کرے گا اور سوائے حرمین کے ہر جگہ داخل ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب ایک سفید مینار پر فرشتوں کے کاندھوں پر سہارا لیے نازل ہوں گے۔ حضرت امام مہدی ان سے ملاقات کریں گے اور امامت کی پیشکش کریں گے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ امامت تم ہی کرو، کیونکہ یہ عزت اس امت کے لیے ہے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خلاف جنگ کی قیادت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی لشکر کو ترتیب دیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے تعاقب میں نکلیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جہاں تک جائے گی ان کا سانس وہاں تک کفار کو ہلاک کر دے گا۔ دجال ان سے بھاگے گا مگر مقام لط پر پکڑا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے نیزے سے قتل کر کے دنیا کو اس فتنے سے نجات دلائیں گے۔ ناظرین، جہاں سعودی عرب میں اور کئی ایسے حیران کن اقدامات پچھلے کچھ عرصے میں دیکھنے میں آئے، وہیں پر جبل حبشی پر اس سفید محل کا تعمیر ہونا ایک بہت خوفناک حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، اگر ہم آنکھیں کھول کر آج کی دنیا پر ایک گہری نظر ڈالیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ دجالی نظام کی جڑیں کس طرح ہماری روزمرہ کی زندگی میں سرایت کر چکی ہیں۔ موجودہ دور کی ٹیکنالوجی، میڈیا اور سرمایہ دارانہ نظام وہی کردار ادا کر رہے ہیں جس کی پیشگوئی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، یعنی ایک ایسا دور جب سچ جھوٹ لگے گا اور جھوٹ سچ۔ آج میڈیا، فلم، سوشل نیٹ ورکس اور نیوز چینل کے ذریعے عوام کی سوچ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ حقیقت کو چھپا کر ایک فریب زدہ دنیا دکھائی جا رہی ہے۔ فتنہ میڈیا دجالی نظام کا سب سے مؤثر ہتھیار بن چکا ہے، جو نہ صرف ذہنوں کو قابو میں لے رہا ہے بلکہ اسلامی اقدار کو دانستہ طور پر مسخ کر رہا ہے۔ اسی طرح سرمایہ داری کا یہ جدید ڈھانچہ انسانیت کو مادہ پرستی کی دلدل میں دھکیل چکا ہے، جہاں اخلاقیات، روحانیت اور قرب الہی جیسے تصورات کمزور ہو چکے ہیں۔ عالمی بینک، سودی نظام، انشورنس کمپنیاں اور ڈیجیٹل کرنسیز سب دجالی نظام کی وہ معاشی زنجیریں ہیں جو قوموں کو غلام بنائے ہوئے ہیں۔ مغربی تہذیب کی اندھی تقلید، آزادی کے نام پر جنسی بے راہ روی، خاندانی نظام کی تباہی اور دین سے بیزاری اس نظام کے نتائج ہیں جو مسلمانوں کو بے حس، مغلوب اور منتشر کر چکا ہے۔ آج مسلمان نہ صرف سیاسی طور پر کمزور ہو چکا ہے بلکہ روحانی اور فکری طور پر بھی غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کی ظاہری چکا چوند نے نسل نو کو دین، قرآن اور سیرت مصطفیٰ سے دور کر دیا ہے۔ مغربی نظام تعلیم نے نوجوانوں کے ذہنوں کو اس حد تک متاثر کر دیا ہے کہ وہ اسلامی شناخت کو پسماندگی سمجھنے لگے ہیں۔ لباس، زبان، نظریہ، حتیٰ کہ عقائد تک بدلتے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اتنے غیر محسوس انداز میں ہو رہا ہے کہ ایک عام انسان کو بھی معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ دجالی فریب میں آ چکا ہے۔ دراصل یہی دجالی نظام کا اصل ہدف ہے، غفلت، بے شعوری اور تقلید باطل۔ اور جب قومیں اپنی شناخت، نظریہ اور کردار کھو بیٹھتی ہیں تو وہ پھر دجال جیسے فتنوں کا آسان شکار بن جاتی ہیں۔ سوال یہ کہ کیا ہم ابھی بھی سوئے رہیں گے یا بیدار ہو کر اس نظام کا مقابلہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کے ایمان کو مضبوطی عطا کریں اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس دجال کے فتنے کا مقابلہ کر سکیں، اور اس پرفتن دور میں قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہی کی توفیق فرمائے اور ہم اس قابل بنا دے کہ ہم اس آگاہی کو آگے بانٹ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔